बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। एक तरफ अपोजिशन मुसलसल कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से हुकूमत को वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को हटाया जाए, लेकिन दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान लग रहा है कि अब वो उस तरफ चल पड़े हैं जिस तरफ उनको बहुत पहले चलना चाहिए था। अब वो आवाम को सहूलतें देने की तरफ राग़िब है और एक तो उन्होंने हेल्थ कार्ड को पूरे पंजाब में लेके जाना है। खैबर पख्तूनख्वा हो चुका है, सूबा पंजाब के बहुत सारे इलाके कवर हो चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे पंजाब तक पूरे पंजाब के ख़ानदानों को कवर करेगी हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ कार्ड, जिसका मतलब है कि हर ख़ानदान 10 लाख रुपए से अपना इलाज करवा सकेगा और उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए की रकम मौजूद होगी जो सिर्फ़ और सिर्फ हस्पतालों में जाएगा और इलाज करवाएगा, हस्पताल उससे पैसे नहीं लेंगे। दूसरा एक और अच्छा काम किया है और वह है कि एक तो उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने प्राइवेट जो मुलाज़मीन हैं उनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को इस तरफ राग़िब किया, मजबूर किया कि वो अपने मुलाज़मीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा करें और मुख्तलिफ़ कंपनियों ने इजाफ़ा करना शुरू कर दिया, जिसका फ़ायदा जो है वो मुलाज़मीन को पहुँच रहा है और कम आमदनी वाले लोग और तनख्वाहदार तबका जो है वो काफ़ी खुश है। लेकिन अगली बात ये थी कि हुकूमत भी ख़ुद ऐलान करे, तो हुकूमत ने भी ऐलान कर दिया है। एक तो एफसी और रेंजर्स के जवानों में की तनख्वाहों में मराहत में 15% इजाफ़ा कर दिया था, कोयटा में उन्होंने ख़िताब किया था, नौशकी में। अब जो सरकारी मुलाज़मीन है, वफाकी सरकारी मुलाज़मीन ग्रेड 1 से 19 तक, उनकी तनख्वाहों में 15% इजाफ़े का ऐलान कर दिया है, क्योंकि अभी बजट आने को 6 माह पड़े हैं। उससे पहले ही ये काम किया गया है। देर आयत दुरुस्त आयत, अच्छा काम किया था क्योंकि पिछले बजट में कोई खातिर खा इजाफ़ा नहीं किया गया था। अब इजाफ़ा कर दिया गया ग्रेड 1 से 19 तक और मज़ीद भी मराआत के बारे में सोचा जा रहा है और वो पे एंड जो पेंशन है उन कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसके अकॉर्डिंगली किया जाएगा। लेकिन एक अच्छा कदम उठाया है सरकारी मुलाज़मीन ग्रेड 1 से 19 तक, उनके दुखों का कुछ ना कुछ मदावा हो सकेगा। फिर एक और चीज़ है जी, और वो है ख़ास तौर पे आपसे शेयर करता हूँ कि अपोजिशन कोशिश कर रही है कि हुकूमत को गिराया जाए, लेकिन हुकूमत ने अब जवाबी इक़दामात भी शुरू कर दिए हैं और हुकूमत ने भी जो नाराज़ लोग हैं उनके साथ राब्ते बढ़ा दिए हैं और उनकी तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं, राब्ते किए जा रहे हैं नाराज़ अरकान से भी, और ख़ास तौर पे BNP मैंगल के साथ भी राब्ते किए जा रहे हैं ताकि उनको मिलाया जाए साथ और अपनी स्ट्रेंथ में इजाफ़ा किया जाए। उसकी रीज़न ये है कि MQM और काफ लीग 2 जमातें हैं और तीसरी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी। 3 जमातें ऐसी हैं जो कि कोई एक जमात भी अगर उनको छोड़ती है तो पीछे सहारा देने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए अब कोशिश की जा रही है BNP मैंगल को भी अपने साथ मिलाया जाए। तो राब्ते किए जा रहे हैं, देखना है कि इसका कितना फ़ायदा होता है। अगली एक और ख़बर, पाकिस्तान में काफ़ी गुंजाइश मौजूद है जी अभी भी सरमायाकारी की। एक रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी है, सिर्फ तवानाई के शोबे में कहते हैं कि 24.5 अरब डॉलर की सरमायाकारी की गुंजाइश मौजूद है। 24 अरब डॉलर की, 24.5 अरब डॉलर की सरमायाकारी की मौजूद है और उसकी वजह यह है कि अगले 10 साल में पाकिस्तान में बिजली की खपत में 78% इजाफे का इम्कान है। अगले 10 सालों में 78% बिजली की खपत में इजाफ़ा हो जाएगा। उसकी रीज़न यह है कि एक तो आबादी में स्लोली इजाफ़ा हो ही रहा है, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान में सनती इनकलाब आ रहा है, 4 इकनॉमिक इंडस्ट्रियल जोन जो मारज़ वजूद में आ रहे हैं, भारी भरकम। फिर CPEC ने काम शुरू करना है और रेल पेल होनी है और बहुत सारा जो एक्टिविटी होनी है। गवादर से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक ये पूरे के पूरे जो मुतहर्रिक होंगे, सनतें मुतहर्रिक होंगी, कारखाने चलेंगे। तो अगले 10 सालों में बिजली की खपत में 78% इजाफे का तखमीना है। तो लिहाजा वो कहते हैं कि अभी से शुरू कर देना चाहिए, बिजली की सलाहियत और पैदावारी सलाहियत बढ़ाई जाए और इसके लिए जो ख़ास तौर पे वो कहते हैं कि तफसीली और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर भी माजी में तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन अब दी जा रही है। और गुज़श्ता 5 सालों में 3.5 साल इस हुकूमत के, 4.25 साल और 1.25 साल पिछली गवर्नमेंट का ऐड कर लें, इस साल 1.25 साल, तो उसमें 12,347 मेगावाट का इजाफ़ा हुआ है
اور صلاحیت جو ہے وہ 23,000 تک پہنچ گئی ہے، 23,663 میگا واٹ تک ہو گئی ہے، اور میگا واٹ سے بڑھ کر 36,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ 23,000 پہلے تھی، اب 36,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ لیکن جو اصل کام ہے وہ بہت ہی زیادہ، جو لائن لاسز جن کو بولا جاتا ہے، وہ ہے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن پر توجہ نہیں دی جا رہی۔ بجلی شعبے میں 20% نقصان ہو رہا ہے، اور اگر یہ سلسلہ اس طرح بڑھتا رہا اور اس کا بوجھ ہم سب پہ پڑتا ہے، یعنی بجلی کے نقصانات، لائن لاسز کہیں ہوتے ہیں، تقسیم سب پہ ہو جاتا ہے، اور بلوچستان کی 56%، خیبر پختونخوا کی 6%، سندھ کی 5% آبادی نیشنل گرڈ سے منسلک نہ ہونے کے باعث بجلی سے محروم ہے۔ تو یہ سارا سلسلہ ہے۔ تو ایک یہ رپورٹ تھی، میں نے کہا آپ سے شیئر کروں، اچھی رپورٹ ہے۔ اب آتے ہیں انڈیا میں جی حجاب کا مسئلہ اس وقت پورے ملک میں بن چکا ہے، احتجاج ہو رہا ہے۔ خواتین، بچیاں جو ہیں، خواتین اور بچیاں طالبات وہ نکلی ہوئی ہیں اور ہر تعلیمی ادارے کے باہر احتجاج کر رہی ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ چھینی جا رہی ہیں، ان کی آئینی آزادیاں چھینی جا رہی ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ مسکان نے، ایک نہتی لڑکی نے اس پہ ایک نعرہ بلند کیا، اور وہ تھا اللہ اکبر کی صدا بلند کی، اور اس وقت بلند کی جب وہ بالکل نہتی، بے یار و مددگار تھی، اور اس کا مقابلہ تھا کئی سو درندوں کے ساتھ، اور لیکن جیسے ہی اس نے صدا بلند کی، پھر ان میں اتنی جرأت نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ وہ اس کو کوئی نقصان پہنچا سکے مسکان کو، اور وہاں کے اسٹوڈنٹس اور کچھ اساتذہ نے بھی اس کو سپورٹ کیا۔ یہ ایک اچھی علامت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بھارت کی سوسائٹی میں، بھارتی معاشرے میں ابھی اچھی آوازیں موجود ہیں، جس کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ ابھی نا امید اور مایوسی نہیں ہے۔ لیکن معاملہ کافی خراب ہے، اور اب وہاں کے جو وزیر تعلیم ہیں وہ بھی حجاب کے خلاف میدان میں آ گئے ہیں، اور انہوں نے اصل کاز کی طرف تو جانے کی کوشش نہیں کی۔ روٹ کاز کیا ہے احتجاج کا؟ انہوں نے کہا کہ یہ صدا بلند کیوں کی اللہ اکبر کی، اب اس پہ ان کو مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ تو بہرحال پاکستان کی طرف سے بھی اس پہ سرکاری سطح پہ احتجاج کیا گیا، اور بھارت کے ناظم الامور کو اسلام آباد میں طلب کیا گیا، اور ان کے ساتھ احتجاج کیا گیا کہ یہ نہیں چلے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آج جمعے کے دن ایک اور فیصلہ کیا گورنمنٹ نے، اور وہ ہے کہ یوم یکجہتی منایا جائے گا دختران ہند کے ساتھ، اور دختران ہند منانے کا اعلان کیا ہے۔ یوم یکجہتی ہوگا، یوم یکجہتی دختران ہند۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے ناظم الامور کو بلایا، اور انہوں نے کہا کہ جی مذہبی انتہا پسندی قابل مذمت ہے، تشویشناک ہے، اور بھارتی خواتین کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور پاکستان نے بطور ریاست اپنا وزن جو ہے وہ ڈالا ہے خواتین کے پلڑے میں، اور یہ بھارتی ریاست کرناٹک، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اور اسکول اور کالجز میں کئی دن سے احتجاج چل رہا ہے۔ کچھ تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں، اور انتہا پسند جو ہیں وہ میدان میں ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد ایک ہی ہے کہ ہندوستان کو صرف ہندوؤں کا ملک بنانا، اور اس پہ وزیر اعظم عمران خان بھی بولے ہیں، اب پوری دنیا سے اس پہ آواز اٹھ رہی ہے، اور صرف پاکستان سے نہیں بلکہ پوری دنیا اس پہ آوازیں بلند کر رہی ہے۔ یہ امریکی تھنک ٹینک ہے، امریکی دانشور ہیں، اور انہوں نے یہ احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ جنوبی ایشیائی پروگرام کے ڈائریکٹر ہیں مائیکل کوگلمین۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت میں انتہا پسندوں کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے، ان کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے، اور جس کی وجہ سے وہاں پہ بنیادی حقوق سلب ہو رہے ہیں، خواتین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور خواتین پر تشدد کیا جا رہا ہے، اور یہ چیزیں اگر اس کو نہ روکا گیا تو یہ ایک نئی جو ہے ایک ویو چلے گی انتہا پسندی کی، اور اس کو روکنا ضروری ہے۔ آئینی حقوق، خواتین کے جو آئینی حقوق ہیں انڈیا میں، ان کا تحفظ ضروری ہے۔ تو یہ آہستہ آہستہ یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ پھر وہاں پہ ایون جو ہندو دانشور ہیں، اور ہندو دانشور، ہندو فلم انڈسٹری سے منسلک لوگ، شوبز کے لوگ، خواتین، مرد حضرات، وہ سب کے سب اب آ چکے ہیں میدان میں، اور وہ بھی اظہار یکجہتی کر رہے ہیں خواتین کے ساتھ۔ ایک اور خبر لے لیں جی، سینیٹر اسحاق ڈار جو کہ اس وقت مفرور ہیں اور عدالت کو مطلوب ہیں، ان کے نوٹس نکلے ہوئے ہیں،
ان کی جائیداد گرک ہو رہی ہے پاکستان میں، کیونکہ وہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے اور عدالت نے ان کو ایبسکانڈر قرار دیا ہوا ہے، ان کے خلاف مقدمات ہیں لیکن وہ پیش نہیں ہو رہے، اور لندن میں موجود ہیں اور وہاں پہ انہوں نے ایک اپلیکیشن بھی دی ہوا ہے، اور وہ ہے اسائلم کی، یعنی سیاسی بنیادوں پہ سیاسی پناہ کی درخواست بھی مبینہ طور پہ وہاں دی ہوئی ہے، اور اسی درخواست کی بنیاد پہ وہاں پہ قیام پذیر ہیں۔ سیاسی پناہ دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک کو برا بھلا کہیں اور کہیں کہ میرا ملک جو ہے اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہیں، مجھے خطرہ ہے اپنے ہی ملک سے، میں واپس نہیں جا سکتا، اس طرح کی چیزیں کرنی پڑتی ہیں، اپنی ملک کو، اپنے مادر وطن کو کچھ گالیاں دینا پڑتی ہیں، پھر آپ کو اسائلم ملتا ہے۔ تو یہ کیا ہوا ہے انہوں نے۔ سینیٹر منتخب ہوئے لیکن دوبارہ وہ واپس نہیں آئے اپنا حلف اٹھانے کے لیے، اور گئے ہوئے ہیں، ان کی ایبسنس میں ہی وہ سینیٹر بنے تھے۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ ایک سٹے تھا وہ ویکیٹ ہو گیا، اور ویکیٹ ہونے کے بعد آرڈیننس آ چکا ہے جس کے تحت وہ سینیٹر بھی نہیں رہ سکتے، ان کو خالی سیٹ ان کی قرار دینی ہے، وہاں پہ نیا الیکشن ہونا ہے۔ تو اسحاق ڈار صاحب نے لندن سے خط لکھا ہے چیئرمین سینٹ کو، اور اس میں بہت ہی انوکھی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں آ نہیں سکتا، لہٰذا میرے حلف برداری کا اہتمام کیا جائے، انتظام کیا جائے، اور مجھے ویڈیو لنک کے ذریعے مجھ سے اوتھ لیا جائے۔ یہ آج تک ایسا ہوا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ضابطے میں موجود ہے، کیونکہ ورنہ تو کووڈ کی وجہ سے بہت سارے ایونٹس ہوئے، اور پچھلے دنوں انتہائی مریض جو تھیں سینیٹر، ان کو بلایا گیا، انہوں نے آ کے ووٹ دیا اور ورچوئل ووٹنگ نہیں ہوئی۔ پھر قائمہ کمیٹی کا پچھلے دنوں اجلاس تھا، اس میں بھی کہا گیا کہ جی آپ ورچوئل ووٹنگ کروا لیں اور ویڈیو لنک کے ذریعے، تو چیئرمین کمیٹی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ ایسا کوئی رول موجود نہیں ہے۔ اور اب اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آ کے حلف نہیں اٹھا سکتا کیونکہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، تو میرے لیے یہاں اہتمام کریں لندن میں، اور اگر مجھ سے ویڈیو لنک کے ذریعے ورچوئل اوتھ نہیں ہو سکتا تو پھر آپ اس طرح کریں کہ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی آفیسر نامزد کریں، ان کو اختیار دیں، تو لندن میں مجھ سے اوتھ لے لیں۔ آپ تصور کریں کہ یہ انہوں نے ریاست کو، ریاست پاکستان کو، قوانین کو، آئین کو کتنا مذاق بنایا ہوا ہے۔ ایک شخص مفرور ہے، مطلوب ہے، عدالت کا مفرور ہے، عدالتوں کے فیصلوں کو نہیں مان رہا، اور بیرون ملک بیٹھا ہے، اسائلم کی درخواست دی ہوئی ہے۔ اس سب کے باوجود کہہ کیا رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے اہتمام یہاں پہ کروایا جائے، اور یہ ہے وہ چیز جو کہ بار بار کہا جاتا ہے کہ رول آف لاء، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ جب تک بڑوں کو قانون کے نیچے نہیں لائیں گے، قانون کی گرفت میں نہیں لائیں گے، قانون کے شکنجے میں نہیں لائیں گے، تب تک یہ اسی طرح مذاق اڑاتے رہیں گے یہ لوگ، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ کئی سال ہو گئے وہ سینیٹر منتخب ہوئے ہوئے ہیں، سیٹ خالی پڑی ہے، لندن میں ہیں اور فرار ہو کے گئے، اور عرصہ ہو گیا فرار ہوئے کو۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کا جہاز تھا، اس وقت وہ وزیر اعظم تھے، اس وقت سے مفرور ہیں اور آج تک واپس نہیں آئے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے اہتمام کیا جائے۔ تو زیادہ چانسز یہی ہیں کہ یہ اپلیکیشن ریجیکٹ ہوگی، اور دوسری طرف گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے، موو کی ہوئی ہے اپلیکیشن کہ ان کو ڈی سیٹ کیا جائے تاکہ نیا الیکشن کروایا جائے۔ اگر فیصل واڑہ کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے تو پھر اسحاق ڈار کے خلاف بھی آ سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔